अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। सिद्धी चपेट पे आ गई भाईजान। इसके अंदर तो अब कोई दो राय रह नहीं गई, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से जो फैसले किए गए हैं अब उनको बराह रास्त पब्लिकली चैलेंज करने के अमल का आगाज़ हो गया है। और यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान साहब को इतना बड़ा धचका दे दिया है कि अब इमरान खान साहब के लिए इस धचके से संभलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उन दोनों रहनुमा यानी परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी के बिदकने की वजह से इमरान खान साहब फौरी तौर पर पार्टी की सीनियर लीडरशिप को लाहौर तलब करने पर मजबूर हो गए हैं। और परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी यह हदायत की गई है कि जनाब पायन फौरी तौर पर लाहौर पहुंचो, आपके साथ बैठकर अहम तरीन मामले पर डिस्कशन करनी है। और अहम तरीन मामला है जनाब इस्तीफे और असम्बलियों की तहलील। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि ये जो दोनों लीडर्स हैं यानी शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब, ये इमरान खान साहब की इस पॉलिसी के जनाब पूरे के पूरे सिस्टम को ही धक्का दे के नीचे गिरा दिया जाए, इसके ऊपर उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और उनका यह मानना है कि इस मौके पर जहां पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है और उसके साथ साथ एक इकनॉमिक क्राइसिस भी डेवलप हो रहा है, इस मौके पर हमें ये वाले इक़दामात नहीं करने चाहिए। और इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर जो आज वफ्द ने मिलना था स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब से, उस वफ्द के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब भी शामिल थे। और इन दोनों ने ही जाकर इस वफ्द को लीड करना था। लेकिन ऐन वक्त के ऊपर जिस वक्त इस वफ्द ने मुलाकात के लिए नेशनल असम्बली जाना था, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से माजरत सामने आ गई। उन्होंने कहा जनाब मैं नहीं जाना, आपने जाना है तो आप जाएं, मैं इस वक्त को में जो है वो ना शामिल होऊंगा ना इसको लीड करूंगा। जिसके बाद फौरी तौर पर असद कैसर साहब को इस वक्त को लीड करने के लिए कहा गया और वो नेशनल असम्बली चले गए और जाकर उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ साहब से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के अंदर जो कुछ हुआ वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन ये जो वफ्द के अंदर अरकान मौजूद थे, जो इमरान खान साहब ने खुसूसी तौर पर डेलीगेशन बनाया था, उन लोगों ने भी इमरान खान साहब के साथ हाथ कर दिया। और अगर आपको मैं ये कहूँ कि इस वफ्द में शामिल चंद अरकान ने मौका जानते हुए असम्बली के अंदर दाखिल होने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो रजिस्टर हाज़िरी में अपनी हाज़िरी लगाई। हाज़िरी लगाने का मतलब ये है कि उन्होंने वो जो इस्तीफ़े इमरान खान साहब के कहने पर अप्रैल में दिए थे, वो इस्तीफ़ों से उन्होंने खुद ही जो है दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्होंने अटेंडेंस रोस्टर के ऊपर दस्तखत कर दिए। और ये वो तमाम लोग हैं जो असद कैसर साहब की सरबराही के अंदर जो है वो नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट गए। और इस वक्त में शामिल थी जुबैदा जलाल साहिबा, गुलाम बीबी भरवाना साहिबा और गुलाम अली लाली साहब। ये वो तीन ऐसे अरकान हैं इस वक्त में मौजूद जिन्होंने नेशनल असम्बली के अंदर जाकर ना सिर्फ हाज़िरी लगाई बल्कि नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट को ये भी कहा कड्डो साड़ियाँ तनख्वाहां, अप्रैल से लेकर अब तक की जो हमारी तनख्वाहें बनती हैं ये हमें दें। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तनख्वाहों को क्लेम कर लिया, तनख्वाहें मांग ली हैं। उसके बाद जनाब ये पता चला है कि स्पीकर साहब से जो मुलाकात हुई उसमें जो स्पीकर साहब थे राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने असद कैसर साहब और दीगर को ये बात बताई कि जनाब आपके 22 अरकान ने मुझे टेलीफोन और व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं और उसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि जनाब हमारे इस्तीफ़ों को बिल्कुल भी मंजूर ना किया जाए। अब अगर कोई रुकने असम्बली कह देता है कि जनाब मेरे इस्तीफ़े को मंजूर ना किया जाए, मुझ पर दबाव था या मैं मजबूर हो गया था, तो फिर उसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जा सकता। 22 अरकान असम्बली ने स्ट्रेट अवे स्पीकर साहब को ये पैगाम दिया बराह रास्त। उसके बाद उनका ये कहना है कि 6 अरकान असम्बली ऐसे हैं जिनमें मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब भी शामिल हैं, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर छुट्टी की दरख्वास्त जमा करा दी है। छुट्टी का मुराद ये है कि जनाब हम इजलास के अंदर नहीं आएंगे, आप हमारी जो दरख्वास्त है छुट्टी की वो मंजूर कर लें। इस चक्कर के अंदर उनके भी इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो सकते और वो अपनी तनख्वाहों और दीगर अलाउंसेस की वसूली के लिए जो है वो क्या कहते हैं उसके हक बजानिब होंगे। लिहाजा ये जो सिचुएशन है ये बड़ी दिलचस्प होती चली जा रही है। बल्कि आज ही 2 और अरकान असम्बली ने भी छुट्टी की दरख्वास्तें स्पीकर साहब के हवाले कर दी हैं, जिसमें PTI के रुकन असम्बली हैं नवाज़ इलाही और पत्तों की से रुकन असम्बली हैं तालिब हुसैन नकई साहब। इन दोनों की तरफ से भी छुट्टी की दरख्वास्त जमा करा दी गई है। यानी इस्तीफ़े किन्ने देने पाए,
استعفے استوفوں والا کوئی چکر نہیں ہے۔ اور وہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو اراکین اسمبلی گئے تھے ملنے کے لیے راجہ پرویز اشرف صاحب سے، ان میں سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے، اس کے اندر سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب بھی موجود تھے، اور دیگر اراکین اسمبلی بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے یہاں تک نہیں کہا اسپیکر سے کہ جناب باقیاں چلو آپ نے کہا کہ جناب ہم باجماعت استعفے میں قبول نہیں کر سکتا، ہم 10 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ہمارے استعفے منظور کریں۔ یہ لفظ بھی منہ سے نہیں نکلا۔ بندہ کہتا ہے نا یار چلو باقیاں دے بعد چکا لینا، اسی آئے ہیں ساڑھے استعفے منظور کرو، یہ تک نہیں کہا۔ اپنے استعفوں کے بارے میں ذکر تک نہیں کیا، صرف یہ کہا گیا کہ جناب باجماعت استعفے منظور کیے جائیں، ہم نے جو جتھے کی شکل میں آنا ہے، ہماری قیادت کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب یا پرویز خٹک صاحب یا ہوپ سوائیور، ان کی موجودگی کے اندر ہمارے استعفوں کو منظور کیا جائے۔ صرف اور صرف یہ مطالبہ تھا کہ جناب کلے کلے نہ بلاؤ، کیونکہ جب ہم کلے کلے آئیں گے تو پھر آپ ان کو ٹالیں گے، یعنی آپ ان کو اس بات پر قائل کر لیں گے کہ آپ استعفے نہ دیں۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز، یعنی یہ ہے وہ دو عملی اور یہ ہے فکری تضاد جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہے۔ اور خاص طور پر شاہ محمود قریشی صاحب تو اس وقت بہت ہی زیادہ گرم ہوئے ہیں عمران خان صاحب پر، اور عمران خان صاحب بھی شاہ محمود قریشی کے اوپر بہت زیادہ گرم ہے۔ وجہ کیا بنی ہے اس تنازع کی، جس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے آج جو ہے وہ اس وقت کی قیادت سے انکار کیا؟ آپ کو یاد ہے 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا دن ہے، اور اس دن پہ گڑی خدا بخش میں سالانہ ایک تقریب ہوتی ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر، اور اس برسی کی تقریب سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خطاب کیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے دعوت دی تھی پاکستان تحریک انصاف کو کہ جناب آپ لوگ آئیں اور آ کر پارلیمنٹ کا کاروائی کا حصہ بنیں، اور آپ کو جو کچھ ریلیف چاہیے وہ آپ آ کے پارلیمنٹ سے لیں، اور ہم آپ کو پارلیمنٹ میں ویلکم بھی کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم نے نہیں آنا اسمبلیوں میں۔ انہوں نے اس بات کا رد عمل ان الفاظ میں دیا کہ بلاول بھٹو صاحب کے کہنے پر ہم اسمبلی کیوں جائیں؟ اگر ہمیں اسمبلی آنے کی دعوت دینی ہے تو شہباز شریف خود دیں، یعنی وزیر اعظم دیں، تب ہم آئیں گے۔ اب انہوں نے یہ بیان دیا، اور اس بیان کے اوپر عمران خان صاحب گرم ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار تم نے یہ بیان کیوں دیا؟ ہمارا تو ایک پبلک سٹانس ہے، اور وہ موقف ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اسمبلیوں میں نہیں جانا، ہم نے استعفے دے چکے ہیں۔ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، میں کسی اور لائن پہ چڑھا ہوا ہوں، آپ کسی اور لائن پہ چڑھے ہوئے، اور یہ جو دو عملی ہے یہ خاصی حد تک نمایاں ہے۔ بلکہ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ کل لاہور کے اندر ایک جرنلسٹوں کا وفد ملا تھا عمران خان صاحب سے، اور وہاں پر عمران خان صاحب سے کچھ سوالات آف دی ریکارڈ ہوئے، لیکن جو جرنلسٹ موجود ہوتے ہیں آپ کو پتا پھر آف دی ریکارڈ کوئی چیز رہتی نہیں۔ اس میں سے دو چیزیں باہر نکلی ہیں، خاص طور پر جاوید چودھری صاحب کا کالم، جس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی ملاقات کا احوال لکھا تھا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جنرل باجوہ کا یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میرے پاس جو راز میرے پاس ہیں، اگر میں اس کا 5% بھی سامنے لے آؤں تو ان میں سے کسی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس پر عمران خان صاحب نے آف دی ریکارڈ یہ بات کہی لاہور سے کے جو جرنلسٹ ہیں ان سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس اگر 5% ہے، ان سے کہو کہ 5% ذرا سامنے لے کے آئیں، اور پھر میں جو ہے نا 100% سامنے لے کے آؤں گا۔ انہوں نے کہا جی ماضی میں بھی انہوں نے ایک مرتبہ اس طرح کی کوئی بات کی تھی، اور پھر انہوں نے یہ پریس کانفرنس کرائی تھی، تو انہوں نے ایک بات کی تھی، میں نے پوری غزل سنا دی تھی، اب وہ 5% لے کے آئیں گے، میں پورا دیوان سنا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ رکنا نہیں ہے، میں نے آپ ایک راز کھولیں گے میں 10 راز کھولوں گا، اور یہ انہوں نے انفیکٹ یہ بات جان بوجھ کے کی ہے تاکہ یہ ایک پیغام ہے ان تک پہنچ جائے گا جناب میرے تے نہ رہنا، میں کسی وقت بھی کوئی کم کر سکنا، کوئی بھی کانٹ کر سکتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے آف دی ریکارڈ گفتگو کی۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ جناب پرویز الہی صاحب دا تسی کی کرنا ہے، تو انہوں نے کہا یار پہلے اسمبلی تحلیل کر لینے دو، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا سچویشن بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے دل میں میل آ چکا ہوا ہے، اور وہ میرا خیال ہے ان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی سینیریو میں جاوید چودھری صاحب نے آج پھر ایک نیا کالم لکھ مارا ہے، اور اس کالم کے اندر انہوں نے 2 NROs کا ذکر کیا ہے جو جنرل باجوہ صاحب نے دیے ہیں، اور اس کے اندر پہلا NRO جس کا جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں ذکر کیا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا کیس جو ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں لگا تھا، اور اس عدالت میں ثاقب نثار صاحب نے عمران خان صاحب کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، جبکہ جہانگیر ترین صاحب کو تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا۔ اس کالم کے اندر جو اس وقت جس کا اسکرین شاٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں،
اس کالم کے اندر جاوید چودھری صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ سے مقدمے میں مدد مانگی۔ میاں نواز شریف اس وقت تک پاناما کیس میں ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے اور عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن سامنے نظر آ رہی تھی۔ جنرل باجوہ نے اس وقت کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید کو عمران خان کی مدد کی ہدایت کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ ایک وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے، اگر دوسرا الیکشن سے پہلے ڈسکوالیفائی ہو گیا تو ملک کیسے چلے گا۔ جنرل فیض حمید نے ملک کے ایک مشہور وکیل کو اپنا ایلچی بنا کر چیف جسٹس ثاقب نثار کے پاس بھجوایا۔ یہ وکیل صاحب لاہور میں چیف جسٹس سے ملے، ابتدائی بات چیت ہوئی، اس کے بعد جنرل فیض حمید اور جسٹس ثاقب نثار کی ملاقات ہوئی۔ ثاقب نثار عمران خان اور جہانگیر ترین دونوں کو بیک وقت صادق اور امین ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھی جج نہیں مانیں گے، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بچا لیں۔ فیصلہ ہوا سر دست جہانگیر ترین کو قربان کر دیا جائے، تاہم فیوچر میں ان کی بحالی کی گنجائش ضرور رکھی جائے۔ اس کے بعد چیف جسٹس کو 2 وکیل دیے گئے، یعنی فیض حمید صاحب کی طرف سے 2 وکیل دیے گئے چیف جسٹس صاحب کو، اور ان وکیلوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین کا فیصلہ لکھا۔ 15 دسمبر 2017 کو فیصلہ سنانے کا اعلان ہوا۔ فیصلے کا وقت آ گیا، لیکن ججز جو ہیں وہ کورٹ نمبر 1 میں تشریف نہیں لائے۔ ٹیلی ویژن سکرینیں گرم ہو گئیں اور اسلام آباد، راولپنڈی اور بنی گالہ میں دوڑیں لگ گئیں۔ دوبارہ رابطے ہوئے اور یوں 3:20 پر عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا، جبکہ جہانگیر ترین مجرم قرار پا کر سیاست سے تاحیات نااہل ہو گئے۔ ترین صاحب بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہو گئے۔ عمران خان چند دن بعد شکریہ ادا کرنے جنرل باجوہ کے گھر گئے اور ان سے فرمائش کی کہ جہانگیر ترین کو ضرور بچانا ہے۔ یہ انکشاف کیا ہے جناب جاوید چودھری صاحب نے، اور پھر آگے جا کر انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے اپنے کالم میں کہ وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ پر عمران خان صاحب جو پہلے یہ چاہتے تھے کہ جہانگیر ترین کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو، لیکن بعد میں انہوں نے خود جنرل باجوہ کو یہ کہہ کر ایک خوفناک قسم کا دھچکا دے دیا کہ رہنے دو جہانگیر ترین کو، اس کو نہ بحال کرائیں، اس کو چھوڑے دو۔ اور وہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں بقول جاوید چودھری صاحب کے، ان کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی، یار ہے کہ بندہ گل کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب اس کو ہر صورت میں بحال کرنا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا پتہ کٹ گیا ہے، اب اس معاملے میں نہیں آنا، اور اس کے بھی بات کے تانے بانے جا کے جڑتے ہیں بنی گالہ سرکار جناب بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ جہانگیر ترین سے جو ہے وہ کچھ عرصہ تک ناراض رہی تھیں، کیونکہ ان کے سے متعلق یہ بات سامنے جہانگیر ترین صاحب سے منسوب کر کے کی گئی تھی کہ جادوگرنی ہے۔ اس بات پر ان کو غصہ تھا اور انہوں نے پھر یہ غصہ اس طریقے سے نکالا۔ جو دوسرا NRO جس کالم کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر آصف علی زرداری صاحب کو دیا گیا۔ اس کے اندر بھی وہ اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں، لیکن ذرا تھوڑا سا تفصیل سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک میٹنگ میں عمران خان نے کہا PDM چوروں کا ٹولہ ہے، آپ اسے توڑ کیوں نہیں دیتے؟ جنرل فیض حمید نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے، ہم آصف زرداری کے کیسز کراچی شفٹ کر دیں، یہ اگر اسلام آباد سے کراچی چلے جائیں تو PDM ختم ہو جائے گی، جس پر عمران خان نے فوراً کہا آپ یہ مقدمے کراچی شفٹ کر دیں، اور یوں آصف علی زرداری کو بھی NRO مل گیا، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی 13 اپریل 2021 سے PDM سے الگ ہو گئی۔ یہ بات اب سامنے آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایسے بہت سارے واقعات کا علم ہے جہاں پر جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی گئی تھی۔ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اگر انہوں نے 5% بتایا ہے تو میں نے بھی اگر جو ہے اس کا جواب دے دیا تو پھر یہ کہانی ان سے سنبھلنے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو باتیں جاوید چودھری صاحب نے کی ہیں اپنے کالم کے اندر، آلدو یہ باتیں اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں۔ ملک احمد خان صاحب جو مسلم لیگ نون کے ایک سرکردہ لیڈر ہیں، اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے بھی اسی حوالے سے 2-3 دن پہلے یہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ نااہلی سے بچایا تھا جنرل باجوہ نے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس سارے کے سارے ثبوت ہیں، عمران خان کو اگر اس پہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے کسی بھی عدالت میں لے جائے، عدالت میں جا کے میں بتاؤں گا کہ کس کی کب کہاں کس وقت اور کن کن لوگوں کی موجودگی کے اندر یہ بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جی میں سارے نام وہیں پہ عدالت میں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی باتیں اس کے اندر کسی نہ کسی لیول پر کوئی صداقت موجود ہے، لیکن عمران خان صاحب کے پاس بھی یقیناً کچھ چیزیں ہوں گی جس کا پر وہ جو ہے اتنا زیادہ اچھل کود کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ جو ہے نا وہ دونوں طرف ہے،
ایسا نہیں ہے کہ صرف باجوہ صاحب کے ہاتھ میں کچھ راز ہیں یا فیض صاحب کے پاس کچھ راز ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تک، کچھ کارڈ ہیں ایسے عمران خان صاحب کے پاس جو انہوں نے ابھی تک اپنے سینے سے لگا کر رکھے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ان کارڈز سے بلیک میل ہوگی، دباؤ میں آئے گی یا نہیں، یہ قطع نظر ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. لیکن جو حقائق ہیں اس کو کم از کم مسخ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اس چکر کے اندر دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو کم از کم میرے اور آپ کے سامنے تو ایک ریئل پکچر آئے گی. ہم کم از کم وہ جو باتیں ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں اسی چینل کے اوپر آپ دیکھتے رہے ہیں تو آپ کو بھی کم از کم ان باتوں کا پتہ چلے گا کہ ہوا میں نہیں تھی. وہ چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی رہی تھیں ان کے پیچھے ایسے ہی واقعات تھے. لیکن جب یہ ہارسز ماؤتھ سے آپ کے سامنے آئیں گی تب آپ کو ان کی صداقت پر بھی یقین آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب دو لڑائیاں لڑے ہیں. ایک اپنی پارٹی کو بچانے کی لڑائی جو استعفے یا اسمبلی کی تحلیل کی صورت میں عمران خان صاحب کا ممکنہ طور پر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ ملنے گئے تھے اسپیکر صاحب کو تو جا کر رجسٹر سے حاضری لاندے رہے اور جو ہے وہ تنخواہ کلیم کرتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کو لے کر خود عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر انریسٹ پایا جاتا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب اپنی اس ضد کو ہے وہ پورا کریں گے یا اپنے اراکین اسمبلی کی خواہشات کے سامنے سرنڈر کریں گے. دونوں آپشنز بظاہر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اجلاس طلب کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کی جیسے کہہ سکتے ہیں نا بغاوت کے بعد، تو اس اجلاس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ اس مرتبہ ان دونوں حضرات کو واضح طور پر استعفوں کے معاملے پر اپنی پوزیشن کو واضح کرنا پڑے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.